शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ सीनियर तजियाकार उस्मान मुगल साहब और सीनियर तजिया निगार अपना शहरनामा अखबार के रिपोर्टर भी हैं सरदार वकार साहब हैं। मैं अपने प्रोग्राम में इन दोनों मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। जी उस्मान मुगल साहब, मैं अपने बहुत प्रोग्राम में आपको शुक्रिया। वेलकम कहता हूँ सरदार वकार साहब को। उस्मान मुगल साहब, आज हम इस मौजू पे जा रहे हैं कि कराची में इतनी तबाही होने जा रही है, इतने सैलाब, इतना पानी, इतना नुकसान हो चुका है। क्या कराची की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस्मान मुगल साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी बात नहीं आ रही? मूर साहब आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सरदार साहब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। जी जी सरदार साहब आवाज आ रही है। सरदार साहब, उस्मान मुगल साहब में के पास चलते हैं। उस्मान मुगल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर। उस्मान मुगल साहब, आप बड़े सीनियर तजिया निगार, तजियाकार, तजिए करने वाले हैं माशाल्लाह। एक बहुत अच्छे, बल्कि दो चैनलों के बहुत अहम रिपोर्टर हैं। क्या कराची में इतनी तबाही हो चुकी है, इतनी बारिशें हुई हैं, इतने सैलाब आए हैं, क्या सिंध गवर्नमेंट, कराची की गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया शौकत मुगल साहब कि आपने जो है ना वो अपने प्रोग्राम में मुझे अपना मौका बयान करने के लिए दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंध जो है उसके अंदर जो इसका एक इलाका जो कराची है, जो कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसको ये समझा जाता है कि मुल्क पाकिस्तान की ये रीढ़ की हड्डी और इससे साबका जितने अदवार आपने देखे हैं और इसको गरीब की मांग आ जाता था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया पिछली कई दहाइयों से कराची शहर के साथ जो वो सौतेली मौज जैसा जो वो सलूक किया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो वो बेरोजगार हुए और कराची शहर को एक दहशत की अलामत भी बनाया गया। लेकिन मुसलसल हुकूमतों ने इस शहर को जो है वो नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब क्योंकि जो बारिशें हैं, जो मानसून की एक ना खत्म होने वाला जो सिलसिला गुज़श्ता 2 हफ्तों से चला आ रहा है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो तबाहकारियां हुई वो सिंध के अंदर हुई। और उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत शहर कायद जिसको कहा जाता है कराची, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार इल्जाम जो वो एमक्यूएम पर लगाए जाते रहे, सरजमीन पार्टी पर जो वो लगाए जाते रहे, मेयर कराची जो है वो इसकी जद में रहे। लेकिन अभी तक जो है वो इस तरह के कोई मामला हल नहीं किए जा सके। दौरे तो बहुत ज्यादा किए गए लेकिन कराची के मसाइल जो है वो जूं के त्यों ही रहे। लेकिन अब क्योंकि जो ये बारिशें थी इसकी वजह से हुकूमतों को पता चल चुका, जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी, जो गुज़श्ता हुकूमतें रही हैं, गुज़श्ता जो लोग इक़्तिदार के ऐवानों में रहे, उनको पता चल चुका है कि उनकी बड़ी नाअहली जो है वो सामने आई है। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, जिसमें शिबली फराज जो है वो भी शामिल हुए, सैयद अमीनुल हक जो है वो भी शामिल हुए, हैदर अली ज़ैदी वो शामिल हुए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल जो है वो भी शरीक हुए और कराची पर जो है वो तफसीली तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। अब क्योंकि इमरान खान की जानिब से कल जो है वो ऐलान किया गया था, आने वाला जो कल था कि वजीर आजम जो है वो कराची का एक रोजा जो हंगामी दौरा है वो करेंगे और उस पर जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो चारों सूबों के जो सेक्रेटरीज हैं, उनसे वहां पर मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध से जो है वो मुलाकात की जाएगी और मेयर कराची जो है वो इस शेड्यूल के अंदर भी जो है वो शामिल थे। अब क्योंकि इस दौरे को एक दिन जो वो तखीर जो है वो सामने आई है कि वजीर आजम कल नहीं अब हफ्ते वाले दिन जो वो कराची का हंगामी दौरा करेंगे और वहां पर जो वो कराची के लिए एक बड़ा जो प्लान है उसका भी जो है वो एक बड़ा पैकेज कराची के लिए उसका भी ऐलान किया जाएगा। अब क्योंकि ये जो बारिशें हुई हैं, इस बारिशों में 2,40,000 के करीब अफराद जो वो मुतासिर हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा लाखतें जो है, सबसे ज्यादा अफराद जो वो सिंध के अंदर जहां बाग हुए हैं, जिनकी तादाद 101 है। 63 अफराद जो है वो कराची के अंदर जो है वो जहां बाग हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी हुक्मरान की जानिब से, किसी पार्टी की जानिब से जो लवाकिन है उनकी दादरसी नहीं की गई, उनके गम के अंदर जो है वो कोई भी शख्स जो है वो शरीक नहीं हुआ। 1080 जो कच्चे घर थे वो मुकम्मल तौर पर जो वो गिर कर कराची के अंदर जो वो तबाह हुए हैं।
जबकि 1640 घर जो थे जिनको जुजवी तौर पर जो वो नुकसान पहुंचा है। 23,000 एकड़ एक इतना बड़ा रकबा जिसकी जो खड़ी फसलें थी मुकम्मल तौर पर जो वो तबाह हो चुकी हैं। 63 अफराद जो है वो कराची के अंदर इस सैलाबी सूरत हाल की जो है वो नजर हुए और बहुत सी वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें न्यू कराची था, कुरंगी था, यूसुफ घाट था, सरजानी टाउन था, डिफेंस का ये इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं। लेकिन जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि अब तक जो है वो 802 अरब रुपए के तरक्याती जो काम है वो सिंध के अंदर जारी हैं, जबकि 42,000 खेमे जो वो तकसीम किए गए हैं। जितने लोग जो है वो जिनके घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए सैलाबी सूरत हाल के अंदर और जिनके कच्चे मकानात थे वो तबाह हुए। 101 अफराद जो थे जिनकी जिंदगियों के चिराग गुम हुए। क्या 42,000 जो खेमे थे वो उनकी दादरसी करने के लिए काफी हैं? क्या वो उनके दुख जो है वो उनके दुखों का मदावा जो है सिर्फ 42,000 खेमे हैं? उन लोगों को ना ही वहां पर जो बुनियादी सहूलियात हैं जिनमें खाने पीने की जोशियां वो फराम नहीं की गई। और सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो वो पाक आर्मी की जानिब से बड़ा जो है वो एक एजाज है हमारी पाकिस्तान आर्मी का कि जब भी मुल्की इदारों समेत जो है वो जब भी कभी हमारे ऊपर बुरा वक्त आया, चाहे वो जलजला हो, चाहे कोई भी जो कुदरती आफत है वो हो, सैलाबी सूरत हाल हो, चाहे वो कराची की हो, चाहे वो थार की हो, चाहे वो किसी भी पासबंदा इलाके की हो, पाक आर्मी ने हमेशा अपना जो है वो अहम किरदार अदा किया है। इस दफा भी जो है वो पाक फजाइयों पाक आर्मी के जो दस्ते थे वो शहर कायद पहुंचे और उन्होंने जो अमदादी कार्रवाइयां थी उसके अंदर जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले की अगर मैं बात करूं और हमेशा जो है वो हर दौर के अंदर कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा और जो मुल्की जो कर्जे थे जो गुज़श्ता 2 सालों में लिए गए किसी ने कराची के ऊपर जो वो नजर नहीं दुड़ाई। अब क्योंकि नकासी आपके नाकस इंतजाम की वजह से शहर कायद जो है वो प्यारो मददगार है और इस वक्त जो है वो जब वहां पर 101 लोगों की जो है वो जिंदगी के चिराग गुल हुए तब हुकूमत को ख्याल आया कि हंगामी दौरे करने चाहिए। तब साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ख्याल आया कि वहां के हंगामी दौरे करने चाहिए। तब वहां पर जो वो जो वजीर आला सिंध है उनको मुराद अली शाह को तब ख्याल आया कि अब जाकर हमें कराची की सूरत हाल को बेहतर करना चाहिए। इससे पहले लाखों रुपए करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड था वो कराची के नाम पर जो वो ये लोग खाते रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी नायली जो वो के इलेक्ट्रिक की भी है जिसकी नाकिस इंतजाम की वजह से ज्यादातर लोग करंट की वजह से उनकी जिंदगी के चिराग जो वो गुल हुए हैं। 44,563 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हैं और 30 जून 2018 तक 29,880 अरब रुपए के कर्जे जो है वो 30 जून 2018 तक थे और अब तक जो वो 14,684 अरब रुपए के जो कर्जे लिए गए हैं। लेकिन उसमें कराची की कोई सूरत हाल का जिक्र नहीं किया गया, जबकि जो वाजिबात हैं जो कर्जे हैं उनमें 12% इजाफा हुआ है। जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह के पाकिस्तान इस वक्त 44,563 अरब रुपए के कर्जे ले चुका है। और अगर साल 2019 और 2020 की बात की जाए क्योंकि कल जो है वो पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुकी हैं, 2 साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं, 2,550 अरब रुपए के कर्जे जो है वो लिए गए हैं, जबकि मुकामी कर्जे वो इससे इलाद हैं। 23,281 अरब रुपए के हमारे ऊपर जो है वो मुकामी कर्जे हैं। लेकिन अफसोस के उसके बावजूद भी शहर कायद जो है उसको ब्यारो मददगार छोड़ा गया। अब भी जो है वो गैर मुल्की जो कर्जे हैं वो 769 अरब से बढ़कर अब तक जो है वो 11,824 अरब तक जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जून की तू कराची की सूरत हाल है, जबकि ज्यादातर इन्होंने ये कहा कि खसारे वाले जो इदारे हैं इदारों के नाम पर इन्होंने 194 अरब रुपए के कर्जे जो है वो हासिल किए हैं। इसी तरह सरकारी इदारों की बात की जाए तो सरकारी इदारों पर इन्होंने 499 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो वसूल किए हैं, जबकि पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम पर इन्होंने 96 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए हैं। मुल्क हमारा जो है वो मकरूज होता चला जा रहा है। मुल्क की कर्जे जो है वो 44 अरब 563 अरब रुपए जो है जो मुल्क की बुलंद तरीन सतह के इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्जे नहीं थे, लेकिन इतने कर्जे होने के बावजूद भी कराची की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं की जा सकी। अब क्योंकि सलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कराची के लोगों को उस्मान मुगल साहब हमेशा नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया? सरदार वकार साहब, क्या आप समझते हैं कि कराची की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है? क्या ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग मुंतखब होके कैसे आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? जो अपने इलाके की, अपने जिले की, अपने शहर की हिफाजत नहीं कर सकते, वो लोग इस अवाम को क्या जवाब देने जा रहे हैं? जी सरदार वकार साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور آج آپ نے ایک ایسے ٹاپک پہ بات کی جس کو ابھی پاکستان کی پوری قوم اور ہر پاکستان کا فرد جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے یا وہ اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے وہ کراچی پہ نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ اب جہاں تک رہی کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ بات یہ ہے کہ کراچی کے عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور میں اگر اپنا تجزیہ پیش کروں، عثمان مغل صاحب نے بڑا زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی تجزیہ پیش کیا اور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیا، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ تجزیہ کریں جو جنرل پبلک کی بات جو جنرل پبلک سمجھتی ہے، بیسکلی مغل صاحب کراچی کی تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری جماعت اس کی تباہی کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ تو جماعتیں تھی اور ان لوگوں نے یہ بیسیکلی حکمران ہیں، ان میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب یا مراد علی شاہ یا قائم علی شاہ یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ حکمران ہیں، اور حکمران کا اپنا گھر سیو ہونا چاہیے، اس کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کراچی کا بیسک آپ دیکھیں کہ کراچی کو تباہ کب سے کیا گیا ہے، کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ 1 روپے کا کام نہیں کیا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نیا بنایا جائے، بھائی نیا نہ بنائے، آپ جو بنا ہوا تھا اس کی دیکھ بھال کر لیتے، لیکن وہ نہیں کیا گیا۔ کراچی کو اگر آپ کرپشن ستان کہیں موجودہ حکومت میں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ کراچی کو صرف لوٹا گیا ہے، کراچی سے کمایا گیا ہے، اور کمانے والے اور لوٹنے والے کوئی اور نہیں، عوام نہیں تھی، یہی حکمران ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان کی حکومت آئی، عمران خان کی حکومت کو پہلے ہی ان حکمرانوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں۔ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تو وفاق تو بالکل کمزور ہو گیا، صوبے خود مختار ہو گئے۔ اب ان کی جو دل آئے وہ کریں، الیکشن کے نظام کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے جبکہ وہاں کے وڈیرے، وہاں کے بدماش جو ہیں وہی حکومت کے اندر ہیں؟ تو آپ کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے۔ آپ کو اگر کچھ چیز چاہیے تو وہ پیسہ ہے، وہ کرپشن ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے وزیر سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ 10,000 ارب ڈالر ہمیں چاہیے، یعنی انہیں پیسہ ہی چاہیے، انہیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے، انہیں وہ کمائی چاہیے جس کو کما سکیں۔ آپ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی آپ کو کھلاتا ہے، اور یہ لوگ عرصے سے آپ دیکھیں، آپ کراچی کی سیاسی جماعتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو کون رہا ہے کراچی میں؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی رہی ہے، اور ابھی پوری قوم جانتی ہے۔ سردار وقار صاحب، عثمان مغل صاحب نے کہا ہے کہ ایک کراچی غریب کی ماں تھی کسی وقت تھی، اب کراچی لوگوں کو کھانے آ رہا ہے۔ عثمان مغل صاحب کے پی کے میں بھی بے شمار سیلاب آیا، نقصان ہوا ہے۔ کیا راولپنڈی شہر میں نالا لئی پہ اتنے سخت انتظامات کیے گئے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے راولپنڈی شہر میں کوئی ایسا نقصان نہ ہوا، نہ انہیں دیا؟ کیوں کہ نالا لئی کے سر پہ ہر وقت مغل صاحب میں یہاں آپ کی شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق احمد نے بھرپور طریقے سے نالا لئی کا سروے کیا، اور نالا لئی کا ہر جگہ پہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ کسی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو پائے۔ کیا عثمان مغل صاحب یہ راولپنڈی شہر والے جو لوگ ہیں، یا جیسے ہمارے قائد ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب، شیخ راشد شفیق صاحب، جس طریقے سے یہ شہر میں ایکٹیویٹی یا جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں، کیا کراچی میں، کیا لاہور میں، کیا کے پی کے میں بھی سیلاب آیا؟ کے پی کے میں بھی زبردست اپنا نقصان ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان مغل صاحب؟ جی بالکل مغل صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ راشد شفیق صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اپنے علاقے میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
ہر جگہ جو ہے وہ مونسون کی بارشوں نے جو ہے وہ جل تھل ایک کر دیا. تو پاکی دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرنا شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو راولپنڈی کے اندر ایک ہنگامی دورہ کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے, اور اس دورے کے اندر بھی شیخ رشید احمد کی جانب سے اور جو واسا حکام ہے ان کی جانب سے بھی ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی تھی, اور نالا لئی کا ایک ہنگامی دورہ بھی ان کو کروایا گیا تھا. اب کیونکہ شہر بار کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ جب تک متحرک نہیں ہوگی تو پھر اس شہر کا اللہ ہی حافظ ہوگا. اب کیونکہ جو بات آپ نے کی شہر راولپنڈی کی, شہر راولپنڈی میں مونسون کی جو بارشیں ہیں اس سے پہلے ہی نالا لئی کو صفائی کا جو انتظامات تھے وہ مکمل کروا لیے گئے تھے. اور شیخ رشید نے خود اس دورے میں یہ کہا تھا کہ نالا لئی کے دونوں طرف سے مکمل طور پر جو ہے وہ صفائی کا انتظامات جو ہے وہ مونسون کی بارشوں سے پہلے جو ہے وہ مکمل کیے جائیں. اب چونکہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے نالا لئی صاف ہونے کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہو سکی شہر بار کے اندر. اگر تو وہ صفائی کے انتظامات نہ کیے جاتے جس کی وجہ سے شہر میں سیلابی صورتحال کا نہ صرف خطرہ ہوتا بلکہ ارد گرد کی جو آبادی تھی انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرتے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں منتقل کیا جاتا. اس سے پہلے کیونکہ انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اس لیے شہر راولپنڈی کے جو باسی ہیں, جو رہائشی ہیں, جو مکین ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا جو وہ نہیں کرنا پڑا. واسا کی ٹیمیں جو ہے وہ نالا لئی پر 24 گھنٹے جو وہ موجود رہی. انڈر پاسز جو راولپنڈی کی ہیں وہاں پر جو پانی جو کھڑا ہوتا تھا انہیں فوری طور پر جو وہ نکال لیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے شہر راولپنڈی کے جو شہری ہیں نہ صرف ان کو ایک سہولیات سمجھنے کی یہ دی گئی ہیں, نہ ہی یہاں پر ٹریفک کی روانی جو انہوں نے متاثر ہونے دی ہے, لیکن یہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے یہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ہے, جن کے بر وقت انتظامات کی وجہ سے شہر راولپنڈی کے جو لوگ تھے ان کو مونسون کی بارشوں میں مشکلات کا جو سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن دوسری جانب جو وہ جو اسلام آباد ہے, اسلام آباد میں راول ڈیم کے جو سپیلز بھی ہیں وہ کھولے گئے, 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی, ارد گرد کی جو آبادیاں ان کو ہائی الرٹ جو ہے وہ رہنے کے احکامات جو وہ جاری کیے گئے, مچھلی کے شکار پر جو وہ پابندی عائد کی گئی, اور فوری طور پر جو محکمے ہیں ان کو الرٹ رہنے کے احکامات جو وہ جاری کیے گئے. کیونکہ جو راول ڈیم کی جو مجموعی جو صورتحال ہے, پانی جو ہے وہ تجاوز کرنے کے قریب تھا, جس کے باعث جو ہے وہ سپیلز ویز جو ہے وہ کھولے گئے, اور اس میں بھی جو وہ سیلابی صورتحال کا خطرہ ہو سکتا تھا, لیکن راولپنڈی میں بہترین انتظامات کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو مشکلات کا جو سامنا نہیں کرنا پڑا. ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, جبکہ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں اور دیگر جو سرگرمیاں شہر بار کی وہ معمول کے مطابق رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کراچی کے اندر جس کو شہر قائد کہا جاتا ہے, اور اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ شہر قائد کی رہے گی تو باقی صوبوں کا اللہ ہی حافظ ہوگا, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ MQM بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان سرزمین پارٹی بھی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو ادارے ہیں, کیونکہ اختلافات جب ہوتی ہیں تو ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صوبے اور شہر قصبے ٹاؤن یہ سارے جو ہے وہ پیار و مددگار تصور کیے جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب کراچی کی صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ کون اس کی ذمہ داری اپنے سر لے گا, لیکن جن لوگوں نے ماضی میں یہ ذمہ داریاں اپنے سر لی انہوں نے صرف شہر کو لوٹا, شہر سے انہوں نے پیسے بنائے, شہر کے اندر انہوں نے دہشت گرد پیدا کیے, شہر کو انہوں نے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ پیار و مددگار انہی کی جھولی کے اندر پھینک دیا, جس کے بعد جو وہ دہشت گردی کی ایک نہ ختم ہونے والی ایک داستان جو ہے وہ کراچی کے اندر رقم ہوئی, اور جس کے بعد جو لوگ بے روزگار لوگ جو کراچی کا رخ کرتے تھے ان کے اندر بھی جو وہ خوف کی ایک فضا جو ہے وہ قائم ہوئی. لوگوں نے کراچی کا رخ کرنا چھوڑ دیا, لوگ کراچی کی جگہ جو وہ دبئی جانے کو, باقی جو ممالک ہیں وہاں جا کر اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیح دیتے تھے, جس کی وجہ سے آج یہ وہ کراچی ہے جو ہماری معیشت کی جو ہڈی سمجھا جاتا تھا, جو ہماری ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا, جس سے ہمارا پورا ملک چلتا تھا, جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اس کی آج حالت زار یہ ہے کہ آج جی کرتا ہے کہ اس شہر قائد پر انسان جو ہے وہ آج اس کی جو بے بسی ہے اس پر صرف آنسو بہائے جا سکتے ہیں. لیکن ہنگامی دورہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہفتے کو کتنا بڑا پیکج ہوگا, اور کراچی والوں کی جو داد رسی ہے وہ کون کرے گا, کب کرے گا, یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. جی سردار وقار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کراچی کا دورہ جو ہے, کیا وہاں پہ کوئی بڑا اہم اعلان بھی کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو زیادہ تاجر لوگ تباہ ہوئے ہیں, غریب لوگ تباہ ہوئے ہیں, ان کے لیے کیا کوئی اعلان کریں گے؟ تو وہ اعلان جب ہوگا وہ بھی عثمان مغل صاحب والی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی جو پیسہ آئے وہی لوگ جو ہے غریب وہاں کا وہیں ہے, کیا ان کو وہ چیز ملے گی؟
کیا یہ لوگ دوبارہ سیٹ ہو پائیں گے؟ مغل صاحب، بات یہ ہے کہ کراچی نے عمران خان کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے اچھی خاصی سیٹس حاصل کی، کراچی کی عوام جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب عمران خان ان معاملات سب کو سمجھتا ہے، وہ جو پیکج دے گا، اب جس طرح کا وہ لیڈر ہے، جس طرح کا وہ ایماندار ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ان معاملات کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہاں یہ پیسہ لگے گا یا لوگوں کی جیبوں میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، پیکج عمران خان بہت اچھا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کراچی کے عوام کے لیے، لیکن بات آپ والی ہے کہ وہ عوام تک پہنچ سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں بار بار، کہ انتظامی امور پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ سیاسی طور پہ وہ ان جماعتوں کے ساتھ، اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کرپٹ سسٹم 70 سال سے پاکستان پہ راج ہے۔ اب وہ انتظامی امور، ورنہ آپ دیکھیں ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اگر وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ ذمہ داری نبھاتا تو شہر کا چپا چپا اس کے علم میں ہوتا ہے، لیکن انتظامی معاملات کو عمران خان نے ٹھیک کرنا ہے، اور قوم جو ہے اسی طرف دیکھ رہی ہے، سوائے عمران خان کے کوئی چوائس قوم کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی اور حل موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جماعتیں ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے بات کی تھی، عثمان مغل صاحب نے راول پنڈی کی بات کی تھی، تو راول پنڈی کے حوالے سے بھی میں ایک جو میں نے دیکھا یا میں سمجھتا ہوں کہ شیخ راشد شفیق کی اور شیخ رشید صاحب کی صاحب تھی، وہ اپنی پنڈی اور پنڈی کی عوام، انہوں نے اس آنے والی کو سمجھ رکھا تھا، اور وہ پنڈی کی سے واقف ہیں کہ کہاں جا کے پانی تنگ کرتا ہے، کہاں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، اور انہوں نے اس دفعہ ثابت کیا کہ مخلصی اور نیک نیتی کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ نالا لئی، میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے دور میں اگر شیخ رشید صاحب لئی ایکسپریس بھی بنا دیتے تو آج راول پنڈی اور اسلام آباد میں جو ٹریفک کا سسٹم ہے وہ بھی بہترین سسٹم ہوتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ حکمران ہمارے ایسے رہے کہ انہوں نے سریے سے بھی کمیشن لینا تھا، انہوں نے پروجیکٹ سے بھی کمیشن لینا تھا، انہوں نے ٹھیکیداروں کو بھی کمیشن دینا تھا، تو بجائے ٹریفک کے نظام میں بہتری لانے کے انہوں نے آسمانوں کے اوپر ایک چھت بچھا دی سیمنٹ کی، اور وہ چل رہی ہے، چلے وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن ٹریفک ابھی جام جہاں ہے وہ وہیں جام ہے، وہ اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اور راول پنڈی کی عوام یہ امید رکھ رہی ہے کہ یہ 2-3 سال جو رہتے ہیں اس میں لئی ایکسپریس وے کا بہت بہترین اور بہت ہی شاندار پنڈی اسلام آباد کے عوام کے لیے وہ منصوبہ ہے، اور میں آپ کے تواسط سے شیر شید صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس ٹینیور میں وہ لئی ایکسپریس کو لازمی مکمل کریں، یہ راول پنڈی کی عوام کے لیے بہترین تحفہ ہوگا شیر شید صاحب کی طرف سے اور عوامی مسلم لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے۔ باقی انشاءاللہ اگر سردار کراچی کو دیکھا جائے تو جی بولیں سردار صاحب، کراچی جہاں بھی کسی ادارے میں بھی جس وقت تک کوئی ایماندار افسر یا ایماندار سربراہ نہیں ہوگا تو وہاں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عثمان مغل صاحب کیا سمجھتے ہیں راول پنڈی کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں ہمارے جناب سی پی او صاحب حسن یونس صاحب کے حوالے سے، ٹرانسفر ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہے ہیں، کیا ایک اتنا ایماندار اور دیانتدار سی پی او ضلع راول پنڈی ہمارا جو حسن یونس صاحب ہیں، آپ کیا اس میں تجزیہ دیتے ہیں کہ ان کو یہاں ہی رہنا چاہیے یا تبدیل ہونا چاہیے؟ جی مغل صاحب، اس سے پہلے جو سی پی او راول پنڈی رہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی گارڈ ہے، وہ اس کے نظر ہوئے آر پی او راول پنڈی ڈاکٹر سہیل حبیب تاجک کے 2 روز قبل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور نئے آر پی او راول پنڈی جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ جو اے سی ہیں راول پنڈی میں اسسٹنٹ کمشنر سیف انور چپا صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ گجرات تعینات کر دیا گیا۔
جی جی عثمان مغل صاحب. جی جی سردار بکار صاحب. عثمان مغل صاحب کا کوئی سگنل ایشو آ رہا ہے. مغل صاحب سی پی او احسن یونس صاحب پنڈی کی عوام کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے اور جی جی عوام سے والہانہ محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے اقدامات ایسے ہیں کہ لوگ ان کو نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دل و جان سے دعائیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں. تو جو بھی بندہ کام کرنے والا ہے اس کا کام بولتا ہے، آپ کے پروفیشن میں آپ کا کام بولتا ہے. کام بولتے ہیں، ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں راول پنڈی کی خوش قسمتی ہے کہ راول پنڈی میں احسن یونس جیسا سی پی او ایماندار، اور ایماندار سے بڑھ کے اس کا ایک ویژنری شخصیت کا مالک ہے، وہ ایک ویژن رکھتا ہے، وہ ایک جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، جدید دور کی تفتیش کو سمجھتا ہے، کیس کو کیسے تفتیش کرنا ہے، میرٹ کو سمجھتا ہے، ڈی میرٹ کو سمجھتا ہے. اس کی جو سوچ ہے، اور حبیب تاجک صاحب جو تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ جب وہ آئے تھے انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی تھی تو میں اس میں موجود تھا، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ جو تاجک صاحب تھے ان کے یہ جو قصور میں واقع ہوا تھا زینب کا، تو اس میں یہ کیس سارا ان کے انڈر تھا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ملزم کو ٹریس کیا اور کس طرح عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا، ان کی جاب میں جو انہوں نے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا. تو اسی طرح یہ بڑا زبردست کمبینیشن تھا. لیکن سردار آپ صاحب، دیکھیں کہ یہ سردار صاحب آپ احسن یونس صاحب میں بڑی کوالٹی ہے کہ بڑے دبنگ افسر ہیں، کسی سیاسی دباؤ کے نیچے آنے والا یہ سی پی او نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، اور میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سی پی او صاحب کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، میرٹ پہ کام کرتے ہیں. میں نے بذات خود ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور انہوں نے مسئلے کا حل کیا ہے، اور ہماری دعائیں جو ہے ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری کوشش ہے، اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے سی پی او کی ہمارے ضلع راولپنڈی میں انتہائی اشد ضرورت ہے. مزید جو جرائم کرائم جو بھی ہیں ان پہ کنٹرول پایا جا سکتا، تاکہ ایسا جب کوئی بھی ایماندار افسر یہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جب کوئی نیا افسر آ جاتا ہے تو اس کو بھی سیٹ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھیں احسن یونس صاحب ایک آپ سے ان کی بات ہوئی. احسن یونس ایک سمبل بن گیا تھا پولیس کے اندر، راولپنڈی کے اندر جی ایک جی علامت تھا کہ یار پولیس ایسی بھی ہے. اور انہوں نے نہ صرف عوام کے لیے، اپنے پولیس فورس کے لیے بھی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. آپ دیکھیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر کا آغاز کیا ہے. ان کی جو دیکھیں جو ہمارے پولیس کے ملازم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی وہی پرابلمز آتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہر ایک کو آتی ہیں. ہر ایک سپاہی اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بھی سپاہیوں کی زمینوں پہ بھی قبضے ہوتے ہیں، سپاہی بھی مرڈر ہوتے ہیں، سپاہیوں کو بھی ناکوں پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں. ان کے بھی فورسز کے بھی مسائل تھے، تو انہوں نے فورسز کے مسائل کو بھی، جو مسائل تھے ان کو بھی ایڈریس کیا. اور خاص کر کے جو کھلی کچہری وہ لگاتے تھے عوام کے مسائل کو، وہ ان کی کوشش تھی کہ جو جس کو کوئی پرابلم ہے وہ اس کی پرابلم اس کے گھر پہ، اس کے فرسٹ اسٹیپ پہ حل ہو. اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کر کے دیا. تھانوں کے دورے اور پھر جو پولیس کے اندر کالی بیڑیں تھی ان کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا. تو یہ احسن یونس صاحب کے ایسے اقدامات ہیں جو راولپنڈی ہمیشہ یاد رکھے گا. سردار صاحب احسن یونس صاحب انشاءاللہ یہاں ہی رہیں گے، اور ایسے افسر کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. عثمان مول صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. تو کراچی کے بارے سے بات ہوئی ہے، تو آپ نے سر مجھے وقت دیا ہے. ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. تو کل ہم جو بات کریں گے، کل جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کو 2 سال پورے ہونے جا رہے ہیں. کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا یہ پنجاب گورنمنٹ کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں، کل اس پہ ہم بات کریں گے. اور مجھے اجازت دیجیے، آپ میرا وائس آف پاکستان اردو دیکھنا نہ بھولیے. کل دوبارہ 8 بجے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.